हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर अपोजिशन की आपसी तकरार की कि जिसकी वजह से हुकूमत पर तनकीद तो कम हो रही है, अपोजिशन एक दूसरे पर बरस रही है, उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं, हुकूमत क्यों आवाम को नज़रअंदाज कर रही है, ये तमाम बातें जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम बात करेंगे आज हम यहाँ पर सियासत के मुतालिक, जहाँ पर अपोजिशन आपस में दस्ते गिरोबां हो चुकी है, और इसके अलावा अगर बात की जाए हुकूमती अहदेदारान की, तो हुकूमत भी आपस में ही अभी तक लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ भी की जा रही हैं। जहांगीर तरीन जो इमरान खान के साथी थे वो भी उनके मद्दे मुकाबला आ चुके हैं। दूसरी जानब अपोजिशन आपस में तकसीम हो चुकी है, PDM तकसीम हो चुकी है, और उसके असरात आम आवाम पर क्या पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बलदियाती इदारे तो बहाल हो गए लेकिन उन्हें नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्हें इख्तियारात नहीं मिले, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स का सामना है वो आम शहरी कर रहा है। तो इसी हवाले से आम शहरी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी बताइएगा, किन मसाइल का आपको सामना है और उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद करेंगे आप? मैं इंतहाई मशकूर हूँ सिटी 41 का कि उन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियात का इंतखाब किया। तो हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती अदारे बहाल कर दिए हैं। अब उसके बाद उनका फ़र्ज़ बनता है कि इन अदारों को जो उन्होंने अरसा दराज से सस्पेंड किए हुए थे और अवाम के जो हकूक़ थे वो सलब करके रखे हुए थे, लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से बहाल हो गए हैं अदारे, लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि इमीडिएटली जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इलाके के UC चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, उनको इफेक्टिव रोल अदा करना चाहिए ताकि वो लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट का मसला है, बुनियादी अदारे कायम थे तो ये बेचारे 24 घंटे काम करते रहते थे। दूसरा अपने तालीम का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है। ये सारे जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, जो MNA MPA की दहलीज़ पे हल नहीं होते, बल्कि उनके सबसे करीब वार्ड काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो हैं उनके मसाइल बखूबी जानते होते हैं। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से कि इन अदारों को जल्द अज जल्द बहाल करे और इनको इख्तियारात दे। बहुत शुक्रिया। जो इस हवाले से बल्दियाती नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी कम्बोज साहब बताइएगा, बल्दियात अभी तक एक्टिव नहीं हुई, उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात आवाम के हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा ही बल्दियाती नुमाइंदगान को अहमियत देते हुए हमारे मसाइल को उजागर किया, आला अरबाब इख्तियार तक उनको पहुँचाया। मैं समझता हूँ जिस तरह अबरार अवान साहब ने फरमाया कि तमाम बल्दियाती अदारे जब बहाल हो गए हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको इख्तियारात दे। हर हल्का यूनियन काउंसिल जो है वो कूड़ा कंडी का मंजर पेश कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इनको इख्तियार ना देने की वजह से स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, हल्के की सफाई सुथराई नहीं हो रही, और जो बुनियादी मसाइल हैं, लोग जो अपना दरवाज़े पर एक दहलीज़ पर अपना इंसाफ उनको काम मिल जाता था, सर्टिफिकेट्स मिल जाते थे, बल्दियाती नुमाइंदगान जो हैं वो उनको काम करते थे, और पैदाइश का अंदराज होता था, मवाद का अंदराज होता था। तो इस हवाले से जब से बल्दियाती अदारे तहलील किए गए तो 6-7 यूनियन काउंसिल को यकजा कर दिया गया। वहाँ ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ कि अब बल्दियाती अदारे जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बहाल हो चुके हैं तो उनको इख्तियारात देने चाहिए ताकि जो तमाम मसाइल हैं वो लोगों के घरों पर, उनकी दहलीज़ पर हल हो सके। अवान साहब बताइएगा, यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है उसके मुताबिक जो अपोजिशन है वो आपस में तकसीम हो चुकी है, हुकूमत पर प्रेशराइज की बजाय एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मसले पर हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपनी मारूज़ात आपके और आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचा सकें। दर हकीकत तो सब आपने जो अपोजिशन की और हुकूमत की बात की है, हमारी ये बदनसीबी है कि हमारे इदारों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया, लेकिन अभी तक बदिल नाख्वास्ता ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इदारों को बहाल करने पर अभी तक इन्होंने कोई अमली इकदाम नहीं किए। मैं सबसे पहले तो यही गुजारिश करूँगा कि इन इदारों को अदालत उज़्मा के फ़ैसलों के ऐन मुताबिक फिल फ़ौर अमल दरामद करते हुए बहाल कर देना चाहिए। पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान को जो उनके अवामी, जमहूरी, अखलाकी, कानूनी, आइनी हक़ से महरूम किया गया है, उनको फिल फ़ौर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए बहाल किया जाना चाहिए। जहाँ तक ये बात आपने कही है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी ये हमारी हुकूमत और अपोजिशन की बात अगर करें तो जो हुकूमत अदालत उज़्मा के फ़ैसलों पर अमल दरामद करने से कासिर है,
وہ اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کام کرے گی. جہاں تک اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری ایجنسیز جو رول پلے کر رہی ہیں وہ بھی اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ شدید ترین زیادتی ہوگی. اب چاہیے یہ کہ ہر ادارہ اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر کام کرے. اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے, اس کا بھی ایک کام متعین ہے کہ وہ حکومت کے نقائص کی, حکومت کے ایسے معاملات کی جو سٹریم لائن نہیں ان کی نشاندہی کرے, اور حکومت اس نشاندہی پہ اپنی اصلاح کرے. اسی حوالے سے اگر میں میونسپل, چونکہ میں بلدیاتی نمائندہ ہوں, تو میری پہلی ہی ترجیح جو ہے وہ بلدیات کے اداروں کے حوالے سے, ان کی فیٹ کے حوالے سے, اور عوام تک میونسپل سروسز کی فراہمی کے حوالے سے میری معروضات جو ہیں وہ پہلی ترجیح پہ ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ بلدیاتی نمائندگان کو فعال کر کے عوام کو ان کی دہلیز پر جو میونسپل سروسز ہیں وہ باہم پہنچائی جائیں. اچھا مجھے بتائیے گا, ابھی جو کورونا کی وبا چل رہی ہے, پولیو کا مسئلہ چل رہا ہے, ڈینگی کا مسئلہ چل رہا ہے, اگر بلدیات بحال ہو, بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ مل کر کتنا آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے کورونا وبا پر؟ جی, سب سے پہلی تو یہ ہے کہ چونکہ عوام کی رسائی اور عوام کی ایکسیس جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان تک بہت آسان ہے. یہ بڑی عام فہم سی بات ہے, چونکہ بلدیاتی نمائندگان وہ ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو جانتے ہوتے ہیں. ان تک عوام اپنے مسائل کی آگاہی کے لیے بلا جھجک جا سکتے ہیں, اور اس کی پھر حل کے لیے عوامی نمائندگان بہترین ذریعہ ہیں. وہ کس پلیٹ فارم پہ ان مسائل کو حل کرنا ہے بخوبی اس بات کو جانتے ہیں. لہذا عوام کے مسائل کے حل کے لیے سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نمائندہ ہے تو وہ بلدیاتی نمائندہ ہے. اچھا چیئرمین, جو عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے یا ویسے ہی آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, میں تو عمل کی بات کرتا ہوں جی. بلدیاتی نمائندگان کے ہوتے ہوئے میونسپل سروسز کے حوالے سے میں 2-3 باتیں کرنی چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ فیصل آباد میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے دیکھیں, اگر صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو بلدیاتی نمائندہ جس جگہ پہ رہتا ہے اس کی لوگ شکایت کریں گے. تو یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے عوام کو جواب دہ ہے. لہٰذا وہ فوراً ان معاملات کے حل کے لیے کوشش کرے گا تاکہ عوام کی عدالت میں سرخرو ہو. جب یہ آپ بیوروکریسی کے بندوں کو لگا دیں گے تو بیوروکریسی کے بندوں کو کیا مسئلہ ہے, وہ نہ تو ان کے رسائی ہے عوام تک, نہ وہ ان کو جواب دیں, وہ کیوں کر ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں گے. اس لیے بلدیاتی نمائندہ ہی در حقیقت اس بات کا صحیح ذمہ دار بھی ہے اور اس بات کا حقدار بھی ہے کہ عام عوام کے مسائل کو وہ حل کر سکتا ہے. جو اس حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر جو بلدیاتی نمائندگان اور عام شہری ہمارے ساتھ موجود تھے, جہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے بحال کر دیا گیا تو یہ نوٹیفکیشن جاری ہونا چاہیے تاکہ عوام کے جو گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں, جس میں اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے, تجاوزات کا مسئلہ آ جاتا ہے, اسی طرح سے جو دوسری چیزیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہیں, واٹر فلٹریشن پلانٹس کا, تو اس طرح کے جو بھی مسائل براہ راست عوام کے ساتھ ہیں ان کا جو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, مختلف سیاسی پارٹیز کے عہدیداران سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس پر کیا موقف. جب بات کی جائے ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے اپوزیشن لیڈر ایک دوسرے پر ہی تنقید میں مصروف ہے اور حکومت دوسری جانب عیاشی کر رہی ہے. حکومت کی جو اقدامات ہیں ان کو کوئی بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انتظار عدیل تاج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا انتظار صاحب, کیا کہیں گے, آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو پہلے دن سے ہی ہے کہ غریب عوام کے ساتھ رہنا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیو ہی یہی ہے کہ غریب عوام کو ساتھ لے کے چلنا. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمارے قائد بلا بھٹو زرداری ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی, اپوزیشن کو اب بھاگنے کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ کس طرح اپنی عوام سے جان چھڑائیں. آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ آئی ہوئی کو, انہوں نے کوئی اقتدام ایسا نہیں کیا, جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہم ان کو اب ٹائم دیں گے. ہمارے چیئرمین کا ہمیں کال آئے گی تو انشاءاللہ دم آدم مستقل اندر ہوگا. جو آپ کے چیئرمین ہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ہی تبدیلیاں کی جائیں, جبکہ بظاہر ایسا ممکن نظر نہیں آتا. پھر کیسے ان کو ہٹائیں گے؟ دیکھیں جی, بات تو یہ, اگر ہم میدان میں رہیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہم اس گورنمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر پارلیمنٹ سے باہر آ کے تو کوئی فیصلے نہیں ہوں گے, پھر تو یہ اپنی مرضی کے مالک خود ہوں گے. اب دیکھیں ان پارٹی میں انصاف میں پی ٹی آئی میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اب یہ ہاتھ سے ہمارے
بے لگام گھوڑا، مہنگائی، بے روزگاری یہ ہاتھ سے نکل رہی ہے. آگے رمضان شریف آنے والا ہے، تو ابھی تک انہوں نے کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ رمضان میں غریب عوام کے لیے کچھ چیزیں مہیا کی جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہاں پر جو ہی یہ ایک موومنٹ بوم پہ گئی ہے، اس کے بعد پھر اس میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے مطابق دوبارہ لگتا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ریوائیو ہو سکے. کیا کہیں گے؟ جی پی ڈی ایم میں جو جماعتیں تھیں ان سب کا اپنا اپنا موٹو تھا. کچھ باتیں ہوتی ہیں انڈور آؤٹ ڈور. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا سنیریو ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جماعتیں ہیں وہ ساری اینٹی جماعتیں ہیں. انہوں نے تو سوچنا ہی سوچنا ہے، لیکن جو ہمارے قائد آصف علی زرداری ہیں انہوں نے صحیح پچ پہ کھیلا ہے اس ٹائم اور چھکا لگایا ہے. اسے کلین بولڈ کر کے رہیں گے ہم. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے گا، یہاں پر جو حالات کی بات کرتے ہیں بار بار آپ کے چیئرمین کے، یہاں پر مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، تو کیا مشاہدہ آپ کا حالات کتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں؟ حالات تو اتنے خراب ہیں جی کہ ہر چیز 700% مہنگی ہو چکی ہے. تو ایک ماہ میں 3 بار چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے. غریب آدمی رو رہا ہے، سرکاری آدمی بھی رو رہے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی آتے ہی جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کی فیور میں ان کی جو تنخواہیں وہ بڑھاتے ہیں. یہ کسی اور پارٹی کا موٹو نہیں ہے، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا، جو مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو عوام کو مشکلات درپیش ہیں اس حوالے سے بتائیے گا، اور جو مینوفیکچررز کے لیے کیا پرابلمس آ رہی ہیں؟ مینوفیکچر کے لیے پرابلم یہ آ رہی ہیں کہ وہ آج کل جو کرونا چل رہا ہے، ڈرایا ہوا ہے کرونا، اس وجہ سے ان کو باہر سے چیزیں منگوانے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. جو چیزیں ریٹ وہ بڑھ گئے ہیں، ساری لومز ہماری بند پڑی ہیں. ہمارے جو مزدور طبقہ ہے وہ مزدور آدمی پس کے رہ گئے ہیں. تو یہ چیزیں ساری مینوفیکچر ہیں جو وہ تو بس یہی کر رہے ہیں کہ بس اپنی جیبیں بھری جائیں، غریب آدمی کو ماری جائیں. بلدیات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہاں پر جو بلدیات ختم کرنے کی وجہ سے عوام کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ بلدیات ختم کرنے سے جی آپ دیکھ لیں 3 سال ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ فیصل آباد شہر کی ساری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں. آپ فیصل آباد سے باہر جانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں کون سی سڑک جو اپنے معیار کے اوپر کھڑی ہے اور کھری بنی ہوئی ہے. آپ چنیوڑ جائیں، سرگودا روڈ پہ جائیں، جھنگ روڈ پہ جائیں، کوئی بھی سڑک آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ وہاں پہ سفر کر سکیں. اور بلدیات کی وجہ سے تو آج جو ادارے بحال کیے ہیں، جو سپریم کورٹ نے ادارے بحال کیے ہیں، ان کو نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا ابھی تک. لیکن یہ جب بلدیاتی اداروں میں ہماری عوام کے نمائندے جو بیٹھیں گے تو وہی پھر عوام کے لیے سوچیں گے نا. یہ تو سوچ نہیں رہے عوام کے لیے، تو ابھی تو کوئی کام نہیں ہو رہا جناب. اس پہ بڑی پریشانی ہے لوگوں کو. جو اس حوالے سے انتظار عدیل تاج رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا، دیگر پارٹیز کے رہنماؤں سے بھی بات کر کے انالیسس کرتے ہیں کہ کن پرابلمز کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین بات کی جائے، ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون رانا احسان افضل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو اپوزیشن آپس میں ہی لڑ رہی ہے اور دوسری جانب جو حکومتی پارٹی ہے اس میں بھی تفریق ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں نہیں کی جا رہی. کیا وجوہات ہیں؟ کیا کہیں پر کوئی ایسی ڈیل ہوئی ہے جس طرح سے الزامات لگ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے بات کریں گے. رانا صاحب تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا. مجھے بتائیے گا کیا کوئی ڈیل کا چکر ہے کہ ابھی جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کے خلاف بات کرنے سے زیادہ ایک دوسرے پہ ہی برس رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے موقف اور پی ڈی ایم کے احکامات کے مطابق چلتی ہیں. ابھی جو اختلاف اپوزیشن کے درمیان میں ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ مین وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے باب پارٹی سے جو ہے وہ ووٹ لیے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کی حمایت کے لیے، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا سٹانس کلیئر ہے کہ اس کو نہ انٹرسٹ ہے کہ اس حکومت کے اندر اپنا سٹیک بڑھائے. مثال کے طور پہ ہم پنجاب حکومت لے سکتے تھے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہم پنجاب حکومت ٹیک اوور کریں، لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم اس نظام کے اندر پاور کا حصہ نہیں لینا چاہتے.
ہم اس نظام کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور 73 سالوں سے یہ جو ہائبرڈ نظام چل رہا ہے یہ کوئی رزلٹ لے کے نہیں آ رہا ہے. اس لیے پی ایم ایل این تیار تھی کہ اپنی 85 سیٹیں جو ایم این اے کی ہیں وہاں سے بھی قربانی دے, پنجاب اسمبلی کا اسٹیک بھی نہیں لینا چاہتی تھی. لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا کہ انہوں نے اپنے جو ہے شارٹ ٹرم مفاد کے لیے, جو کہ ایک بڑی چھوٹی کرسی تھی اپوزیشن لیڈر کے لیے, اس کے لیے حکومتی حمایتی جماعتوں سے جب ووٹ لیے, وہ بھی خاص کر کے باپ پارٹی سے, جو سب جانتے ہیں کہ کس کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں وہ سینیٹرز, تو انہوں نے پی ڈی ایم کا جو روح تھی, جو اس کا جو موقف تھا, اس کی نفی کی. تو اس لیے ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا, اور وہ انہوں نے بجائے کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں آ کے اس چیز کو وضاحت اپنی پیش کرتے, تو اس وجہ سے بس بیان بازی ہو رہی ہے. ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اے این پی کی طرح نہیں, لیکن وہ خود آئے گی اور اپنا موقف جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کے سامنے رکھے گی کہ کیوں ایسے کیا انہوں نے. ہم نے یہ دیکھا بھی بڑا اہم فیصلہ آیا ہے یہاں پر بلدیات کے حوالے سے, تو اس سے ایک چیز بھی یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر حکومتیں بعض اوقات ڈیسیجن لینے میں ناکام ہو جاتی ہیں اور عدلیہ کو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ عدلیہ کے ایکٹیو رول پہ تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن پھر مجبوری بن جاتی ہے جب ان کے پاس اپوزیشن جماعتیں جاتی ہیں تو وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں. کیا کہیں گے, حکومتیں جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتی ہیں؟ دیکھیں, یہ تو پی ٹی آئی وہ حکومت تھی جو کہتی تھی کہ ہم اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈنگ دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بلدیات کا نظام ہے وہ روح ہے جمہوریت کی, لیکن انہوں نے ہر چیز کی طرح برعکس آ کے یو ٹرن مارا, اور انہوں نے یہاں بلدیات کے نظام کو جو ہے غیر آئینی طریقے سے اکھاڑ کر پھینک دیا. وہ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پی ایم ایل این کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہم ان کا حق دیں اور ان کا مینڈیٹ دیں اور ان کو کام کرنے دیں. تو اس سے ان کی بد نیتی جمہوریت کے ساتھ جو ہے ایک دھوکہ انہوں نے کیا, اور یہی وجہ ہے کہ عدالتوں کو برآخر, لیکن اس کے اندر بڑی جدوجہد کی ہمارے بلدیات کے نمائندوں نے, جنہوں نے اپنی آئینی اور قانونی جنگ لڑی, اور پھر ابھی بھی سپریم کورٹ نے جب احکامات جاری کر دیے ہیں تو وہ اس طریقے سے نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اب تو یہ عدالت کی توہین کر رہے ہیں اس میں ڈیلے کر کے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ فوری طریقے سے بحال ہو اور ان کو ان کے فنڈز دیے جائیں, تاکہ یہ اپنا جو مسنگ گیپ ہے عوام اور جو خلا پیدا ہوا تھا عوام اور ان کے نمائندوں کے درمیان میں, وہ یو سی لیول پہ قائم دائم ہو. اچھا, یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے یہاں پر پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز صاحب ہیں, نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن اپوزیشن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی کہ اسمبلی میں بہت زوردار طریقے سے کی جاتی رہی ہو. کیا وجوہات ہیں, کیوں اوائڈ کیا جاتا ہے اپوزیشن میں جو حکومت کے خلاف بات کرنے کو, کوئی ایسا ایجنڈا لانے کو جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہو؟ دیکھیں, حمزہ شہباز پنجاب جو کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو 2.5 سال انہوں نے قید میں رکھا. یہی ایک میجر وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جب قید میں تھے, جیل میں تھے, تو وہاں سے تو اپوزیشن نہیں کر سکتے تھے, لیکن جب وہ باہر آتے تھے تو وہ حکومت کی مہنگائی اور ایک بدترین معیشت چلانے کی اور نااہلیت کو ہمیشہ انہوں نے جو ہے عوام کے سامنے آگاہ کیا, عوام کے مسائل انہوں نے ریز کیے, اور میں سمجھتا ہوں اب جب وہ باہر آ گئے تو وہ بہت ہی مؤثر طریقے سے جو ہے اب اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں گے پنجاب کے اندر. آبزرویشن ہے کہ یہاں پر جس طرح سے حکومت کے خلاف بات کرنی چاہیے وہ نہیں ہوئی, لیکن جس طرح سے پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے خلاف یا جو وہیں پر موجود جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے خلاف ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے, تو پنجاب میں بھی دیکھا ہم نے سینٹ انتخابات میں بھی کہ انہوں نے ڈیل کے تحت جو ہے وہ اپنے بلا مقابلہ سارے سینیٹر منتخب کروا لیے. تو کیا کہیں کوئی ایسی ڈیل چل رہی ہے کہ جس میں چوری پرویز الہی کا اہم کردار ہوگا؟ دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے کہ ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کرنا چاہیے, کیونکہ سینٹ کے اندر پنجاب کے اندر ہم لوگوں نے الیکشن نہیں کرایا, اور دیکھیں وہ مختلف تھا. کس طریقے سے مختلف تھا, ادھر ہم نے اپنا حق لینا تھا, نہ ہمارے سے پی ٹی آئی نے نہ یا کاف لیگ نے کوئی فائدہ اٹھایا, نہ ہم نے ان سے کوئی فائدہ اٹھایا. جو ہماری بنتی تھی نمائندگی کے لحاظ سے سیٹیں وہ ہم نے لے لی, لیکن یہاں جو ہے ایک آپ نے حمایت حاصل کی, ان کے حمایت کے ووٹوں کے ساتھ آپ اپوزیشن لیڈر بنے, تو اس کا میرے خیال سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. آپ دیکھیں, ہماری جنگ حکومت اور اس کے جو حمایتی ہیں ان کے خلاف ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ ہی ان سے فیور لینا شروع کر لیں گے, ان سے لین دین شروع کر دیں گے, تو وہ غلط ہے. ہم نے یہاں پنجاب میں صرف اپنی جو اسمبلی میں جتنی نمائندگی تھی اس کے مطابق ہم نے اپنا حق لیا ہے.
मुझे ये मईशत के हवाले से बताइएगा, यहाँ पर जो इकानमी चल रही है उससे कितने मुतमिन है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर की जानब से दावा भी किया जाता रहा है कि यहाँ जो टैक्सेशन है वो बड़ी रिकॉर्ड हो रही है और जो मुल्की मईशत है खासी बेहतर जा रही है। दूसरी जानब IMF की जानब से कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट कोई गैर मामूली रहने का इम्कान नहीं है, तो ये बड़ी तफरीक है दोनों में। देखें, हुकूमत की बातों को तो आप रहने दें। अभी ये टैक्स कलेक्शन जितनी भी बड़ी है, 3 साल बाद 10% इस मुल्क की टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है। यानी कि आपने डॉलर को, रुपए को 40% डीवैल्यू किया, आपने इन्फ्लेशन पिछले 2.5 सालों में 30% की कर दी और टैक्स कलेक्शन आपने 10% बढ़ाई है। इसका मतलब है हकीकी मानों में 2018 से जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे, ये कम से कम 20-25% कम होगी रियल टर्म्स में, यानी कि उसकी वैल्यू उतनी भी नहीं रही। तो ये इन्होंने कौन सी मईशत की बेहतरी की, और जो IMF के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए, ये इससे जो तूफ़ान आने लगा है महंगाई का, इस साल में ये 4 से 5 रुपए बिजली महंगी करने का इन्होंने मुआहदा किया है। उसके अलावा इन्होंने अगले साल 1300 अरब के नए टैक्सेस यानी कि 27% टैक्स कलेक्शन में ये इजाफा करेंगे। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि हम LNG और गैस के रेट्स भी बढ़ा देंगे, उनके टैरिफ्स भी बढ़ाएंगे। फिर पेट्रोलियम लेवी को ये 30 रुपए के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये तो जो महंगाई का तूफ़ान लेके आने लगे हैं और जिस तरीके से इन्होंने घुटने टेक दिए और जो मईशत इन्होंने बिल्कुल उसका पहिया जाम कर दिया है, मैं समझता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। और ये 1.5% IMF कहता है इस साल की ग्रोथ होगी, वर्ल्ड बैंक कहता है 2% अगले साल की ग्रोथ होगी। तो इस ग्रोथ रेट के साथ तो जॉब्स मनफी होंगी। इसका मतलब है इस साल और अगले साल मनफी ग्रोथ होगी जॉब्स में, लोग बेरोज़गार होंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा। तो ये मईशत को ये जो है जिस तरीके से भी झूठ साबित करके बेहतर साबित करें ये, लेकिन इनसे हो नहीं सकेगा। अच्छा, डेवलपमेंट के हवाले से मुझे बताइएगा, कितने मुतमिन नज़र आते हैं कि जो अभी जो यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, स्पेशली अगर फैसलाबाद की हम बात करें, अंडरपास बनाया जा रहा है या दूसरी डेवलपमेंट है, उसके मुतालिक क्या कहेंगे? देखें, जो IMF के साथ इन्होंने अब मुआहदा किया है उसके बाद तो डेवलपमेंट की गुंजाइश ही नहीं होनी। इस साल 200 अरब का कट लगने लगा है फेडरल PSDP को, पर सूबों को उनका शेयर नहीं मिलता क्योंकि टैक्स कलेक्शन नहीं होती। तो ये इनसे कौन सी डेवलपमेंट अवाम तवक्को कर सकती है? और ये जो IMF के मुआहदे के बाद तो ये सिर्फ महंगाई का तोहफा देंगे अवाम को। डेवलपमेंट तो मैं बता रहा हूँ कि अगर इनको ये टेन्योर मुकम्मल करने दिया गया तो अवाम भूल जाए, उनके हिस्से में कोई डेवलपमेंट नहीं आने लगी, क्योंकि ये काबिलियत और अहलियत ही नहीं रखते कि ये मुल्क के निज़ाम को और मईशत को चला सकें। स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी के हवाले से क्या कहेंगे, इससे कोई बेहतरी आएगी या इससे जो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे? देखें, जब ये आई है हुकूमत तो इन्होंने जो IMF से मुआहदा किया था वो स्टेट बैंक की मुख्तारी के तहत ही किया था कि ये फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कर देंगे, ये इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से ऊपर लेके चले जाएंगे और ये मनी प्रिंटिंग नहीं करेंगे। तो वो उसका नतीजा आपने देख लिया। ये तो जब ये 2 सालों के अंदर पूरा जो डॉलर 170 पे गया और वज़ीर आज़म कहता था मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो TV पे देखा है डॉलर ऊपर चला गया, तो ये ख़ुद मुख्तारी का ही रिज़ल्ट था। फिर तो ये कोरोना के बाद हुकूमत जो है उसने कोई मईशत को कंट्रोल करने की कोशिश की है, इंटरेस्ट रेट कम किया है, डॉलर को मुस्तहकम किया है। वरना अब जो इन्होंने ये जो हमारी जिस तरह मईशत एक फ्रेजाइल मईशत है, तो इसके अंदर आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बिल्कुल मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर तो बहुत सारे साजिशी टोले जो हैं इस मुल्क में आके इंटरफेरेंस कर सकते हैं। यहाँ डॉलर की ख़रीदो फरोख्ती करें कि हमने रुपए को डीस्टेबल करना है, तो वो भी वो बाहर से लोग इतनी छोटी मईशत के अंदर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इंटरवेंशन होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अभी हम जब डेवलप्ड मुल्क बन जाएंगे तो फिर आप बेशक इकॉनमी की तरफ जाएँ। जो इस हवाले से हमारे साथ राना एहसान अफजल मौजूद थे, जिस तरह से बता रहे थे कि जो इश्यूज़ बने हुए और जिससे जो आम आदमी की जो इक़्तिसादी हालत है वो बड़ी परेशान हो चुकी है। और उसके अलावा यहाँ पर उनकी जानिब से कहा गया कि इस साल में जो महंगाई का तूफ़ान है वो भी आने वाला है और हालात जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ हम तौर पर इक़दाम भी करें। जो नाज़रीन, बात की जाए, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से अपोजिशन की जानब से आपसी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है और हुकूमत की जानब से जो शहरियों को इग्नोर किया जा रहा है, हर शोबे में नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई की जो लहर है, हालिया बदतरीन लहर की वजह से आम शहरी शदीद मुतासर हैं। MP साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, मौजूदा पॉलिसीज़ आवाम को सुकून मुहैया करने में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही, क्या वजूहत हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ بات وہی ہے, یقیناً 2.5 سال کا جو عرصہ میں ملا ہے, آپ سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ دیکھیں ایک تو آپ کو جو ورثے میں جو معاشی حالات ملے وہ سب کے سامنے تھے. ہمارے موجودہ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں سمجھتا جو اقدامات اٹھائے ہیں, آپ نے دیکھا کہ جو قرضوں کا بوجھ تھا کسی حد تک اس کو کم بھی کیا گیا, لیکن اس کے ساتھ جو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, جو کرونا کی جو صورتحال ہے, ان حالات میں جو دنیا کی بہت میں سمجھتا ہوں اچھی اور کامیاب معیشت تھی وہ بھی بیٹھ گئی ہے. تو ان حالات میں اس طرح سروائیو کرنا, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, یقیناً یہ حالات تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, دیکھیں جو موجودہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ کم پڑنا شروع ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں سمجھتا ہوں ملک کی معیشت پہ اچھے اثرات آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں ابھی رمضان کے حوالے سے تقریباً 7.5 ارب روپے کا پیکج موجودہ حکومت نے دیا. یہ ایک تاریخی اقدام ہے, اور اس سے جو یقیناً مہنگائی کی لہر بہت زیادہ تھی, اس میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو, غریب آدمی کو اچھا خاصا اس میں ریلیف ملے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر بجلی کی, پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے پیداواری لاگت پہ الٹیمیٹلی بڑھتی ہے. تو اس پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ سب لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں اس بات کو یقیناً وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ آپ نے جو بڑے بڑے ان سے معاہدے کیے ہوئے تھے ان پاور کمپنیز کے ساتھ, تو اس کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا آپ نے کہ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو, ان پاور کمپنیوں کو, آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, ان کو آپ کو جتنی ان کے ساتھ معاہدہ ہے اتنی آپ کو ان کو رقم دینی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے IMF کے ساتھ سنا, یقیناً ان کے جو ساتھ جو اب انہوں نے ہمیں جو جس قسم کے شرائط پہ ہمیں لون دیا تھا, اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کی بھی میں سمجھتا ہوں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ یہ فلاں چیز کو مہنگا کریں, فلاں چیز کو مہنگا کریں. تو اللہ کرے وہ وقت آئے, موجودہ حکومت دن رات کوشاں ہیں اس بات پہ کہ ہمارے جو قرضوں کا بوجھ اس کو کم کیا جائے, اور جو بیرونی قرضوں سے اگر ہماری نجات حاصل ہوگی تو پھر ہی ہم IMF وغیرہ کے چنگل سے آزاد ہوں. IMF کی تمام شرائط مانی جا رہی ہیں, جس طرح سے اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے کی بات ہے وہ پارلیمنٹ میں جواب دہ نہیں رہیں گی. تو یہ جس طرح سے کنڈیشن لگائی جا رہی ہیں تو اس سے معیشت کو فائدہ ہوگا یا الٹا نقصان میں جائے گی؟ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دینی ہوگی. آپ شاید اس بل کی بات کر رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانے کے حوالے سے, وہ ابھی ایک یہ کہہ لیں کہ اسمبلی کے فورم پہ وہ بل لایا جائے گا. اس پہ ایک میں سمجھتا سیر حاصل گفتگو ہوگی, مکمل ڈبیٹ ہوگی. اگر وہ ہمارے جو اسمبلی ہے, ہمارے پارلیمنٹیرین اکثریت کی بنیاد پہ اگر اس بل کو یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہوگا. ادروائز یہ بالکل عوامی مینڈیٹ کی اسمبلی ہے, عوامی اسمبلی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں جو بھی ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں اس کو رد کریں گے تو یقیناً وہ بل حصہ نہیں بنے گا اس کا. اچھا سر, اس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیں. فیصل آباد میں دیکھیے کہ جو انڈر پاس ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا, ابھی FDA کے چیئرمین ہے. تو اس کے علاوہ جو مختلف ڈیولپمنٹ اسکیمیں چلتی تھی, جس طرح سے مختلف روڈز دیکھ لیں, یہ استانہ روڈ دیکھ لیں, جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. فنڈس کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ جی میں پھر وہی بات کروں گا. جہاں تک آپ نے پہلے بات کی انڈر پاس کی, تو میں سمجھتا ہوں ایک تو پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی شاید ضرورت نہیں تھی. 1.25 ارب روپے اس پہ لاگت آئی ہے. تو اس سے بہت اچھا تھا کہ اچھا قسم کا یو ٹرن لے کے تو اس کو اسی کو ہم ایک فلوز کو بہتر کر سکتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوگا پھر وہ ذاتی آپ کا انٹرسٹ آ جاتے ہیں, وہ میں آپ بھی بخوبی جانتے ہیں وہ جو سابقہ حکومت تھی اس میں کن لوگوں کا مفاد وابستہ تھا. اس وجہ سے یہ برج بنانا پڑا, اور FDA کے پاس وہ اتنی اماؤنٹ نہیں تھی کہ بھی اس کو ایک بہت جلدی اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکتے. وہ سابقہ حکومت نے جاتے جاتے اس کو وہ کیا کہتے ہیں نا جی, وہ ایک نیم پلیٹ لگانے کے چکر میں انہوں نے اس کا آغاز کر دیا. لیکن بہرحال ہم نے اس کو مکمل کیا. آج میں سمجھتا ہوں اس کا شاید تھوڑا سا آپ ایسا سمجھ لیں کہ شاید 10% بھی کام باقی نہیں ہے. صرف اب اس کی بیوٹیفیکیشن ہونی ہے, وہ PHA کی ذمہ داری ہے. وہ انشاءاللہ آپ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو ہے اس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے وہاں پہ جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں وہ مکمل ہو جائے گا. یہ تو ہوگی بات اس کی جو ہمارے انڈر پاس کی. دوسری اگر آپ بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی, تو ہماری موجودہ حکومت نے باوجود اس کے کہ معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے, ہمارے جتنے MP MNAs ہیں
ان کو اپنے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اچھے خاصے فنڈ دیے ہیں، ہر سال ہمیں مل رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آپ نے بات کی شہر کی بڑی سڑکات جو ہیں جو انٹر لنک کرتی ہیں دوسرے شہروں سے فیصل آباد کو، ان کی جو حالت ہے اس سے میں بالکل آپ سے کے ساتھ متفق ہوں. اس کے لیے تقریباً 13 ارب روپے کا پیکج ہمیں ملا تھا. اس میں جو واسطہ کے حالات ہے تقریباً 4-5 روپیہ ہم نے ادھر اسپینڈ کرنا ہے. باقی اماؤنٹ جو ہے آپ کی اطلاع کے لیے تقریباً جو جھنگ روڈ ہے اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے، کسی کمپنی کو کام الاٹ ہو چکا ہے، تقریباً 18 کروڑ کی لاگت سے وہ سڑک بننے جا رہی ہے. اس طرح پھر کے بستیانہ روڈ، جڑاوا روڈ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ انشاءاللہ سڑکات بنے گی. اچھا، اسمبلی میں رول جو نمائندگان کا وہ دیکھنے میں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے بیوروکریسی بہت مضبوط کی گئی ہے، پولیس بہت مضبوط ہے، کرپشن ریٹس جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے اس ملک پاکستان کی کہ آج بھی لوگ شاید جو کرپشن کے عادی ہو چکے ہیں اس پہ ہماری اپنی اس حد تک گرفت مضبوط نہیں ہو سکی. لیکن حکومت کی کوشش ہوتی ہے اپنے تئیں وہ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکے. ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے حوالے سے بات کریں، ایسا نہیں ہے میرا خیال. وہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر طبقے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں فیصل آباد کی اگر بات کروں تو کافی چیزیں اپنی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، اس میں جو ڈی سیز مضبوط ہیں، دیکھیں پہلے چیئرمین تھے، اب ان کی جگہ ڈی سی کمشن لگا دیا ہے، بیوروکریسی کو مضبوط کر دیا. دوسری جانب دیکھیں یہ سسٹم کی کوتاہی ہے یا آپ کی جو ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سوری، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب کی، اس کی کوتاہی ہے یا جو آپ کی جو سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں جو بیوروکریسی پولیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ سسٹم ڈیفینیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جب سے پاکستان بنا ہے تو جو اہمیت ان کی رہی ہے تو مشرف دور میں کچھ میں سمجھتا ہوں کم کی گئی تھی. بڑی ضرورت ہے اس وقت پولیس اصلاحات کی. اس پہ میں سمجھتا ہوں کافی کام ہو رہا ہے اور ہماری طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کافی ڈیلے ہوا ہے. اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں تک آپ دیکھیں گے جو پولیس اصلاحات کے حوالے سے بل آئے گا اور اس میں اس چیزوں پہ کافی حد تک قابو پایا جا سکے گا. اچھا، یہ کوئی چوتھا پانچواں جو ایف بی آر کا چیئرمین بدل رہے ہیں، اس طرح سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر چیف سیکرٹری پنجاب بدلا گیا، آئی جی پنجاب بدلا گیا. تو کیا بیوروکریسی جان بوجھ کے جو عمران خان کا ویژن ہے اس کو ناکام بنا رہی ہے یا آپ کی پارٹی کو کسی پر اعتماد نہیں آ رہا؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کا کام ہے. جو آپ کسی کو کسی بھی ادارے کی ذمہ داری اگر سونپتے ہیں، اگر آپ مطلوبہ جو آپ کی سوچ ہے اس کے مطابق وہ نتائج نہیں مل رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ حکومت جو بھی ہو اس کا استحقاق ہوتا ہے. تو اس کو میرا خیال اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ایک سپورٹس مین کے ہوتے ہوئے جو فٹ بال پہ پابندی لگ رہی ہے، ہماری سپورٹس نیچے جا رہی ہیں، تو یہ مطلب کیا کوئی کون سا شعبہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ہمارا بڑا اچھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو سپورٹس کا، کھیلوں کا ہونا، میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی علامت ہے. تو کوئی بھی ملک، معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے لوگ صحت مند نہیں ہوں گے. تو سپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سپورٹس کو میں سمجھتا ہوں جیسے ہم انسان کے لیے خوراک پانی ضروری ہے، اسی طرح سپورٹس بھی ضروری ہے. لیکن ہماری جو موجودہ حکومت نے، میں سمجھتا ہوں اس میں جو میرا ایک ایم تھا، مشن تھا، پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، چیف منسٹر صاحب سے بھی ہوئی تھی بات، بلکہ میں نے کل بھی ایک اسکول کا دورہ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ ہر بچہ جو اسکول جاتا ہے، اور ایک تو ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے، اور پھر جو بچہ بھی اسکول جائے گا اس کو کسی نہ کسی گیم میں حصہ لینا چاہیے. چاہے وہ ایک بالکل ایسی، میں سمجھتا ہوں کو اگر 40 بچوں کی کلاس ہے، 40 کے 40 بچے اپنی کسی نہ کسی گیم میں حصہ لیں تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ صحت مند لوگ، صحت مند بچے، صحت مند دماغ جنم لے گا اور وہی معاشرہ ترقی کرے گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ابھی کرونا کی وجہ سے بہت سارے منصوبے میں سمجھتا ہوں رک گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں، فیصل آباد میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک جو سیل کی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو کھیل کے میدان ہیں بعد نظر آئیں گے. ہاکی جو ہمارا ایک قومی کھیل تھا وہ میں سمجھتا ہوں بالکل پیچھے چلا گیا تھا، اس پہ بے شمار ورکنگ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصل آباد کا جو ایک مزید بہت بڑا ایک ہاکی اسٹیڈیم تھا، آپ نے اس کی بھی حالت بھی دیکھی ہے، اس کے لیے بھی آسٹرو ٹرافی آدی کی چیزوں کا اب انتظام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اس میں دیکھیں نیب کی وجہ سے جو آئی پی بیز کے پیسے ادا نہیں کیے جا رہے، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو نیب کی وجہ سے نہیں بن رہے، بیوروکریسی ہاتھ نہیں لگا رہی. تو یہ سارا امپیکٹ جو اگلے انتخابات میں پڑے گا تو الیکشن جیت سکتے ہیں اگلا آپ؟ یقیناً جی، میں سمجھتا ہوں کہ خوف کی جو تلوار ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی 2-3 دفعہ اس کی بات کی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں، اس میں اچھے اور برے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی شاید اس خوف سے
کہ کل کو ہم کام اچھا کریں گے اس میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے. اور میرا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو غلط ہے. تو آنے والے دنوں میں مزید اس پہ، کیونکہ اس میں ظاہر ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم نے بھی لوگوں کو کل فیس کرنا ہے، تو حکومت اس بات پہ سنجیدہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے سرکاری ملازمین کے تحفظات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دور کریں گے. کب تک حالات میں بہتری آئے گی؟ انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں. جو اس حوالے سے یہاں پر ایم پی اے لطیف نظر ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے، تو اس حوالے سے بڑے پر امید ہیں کہ یہاں پر جو بہتری ہے وہ جلد آئے گی. ناظرین، ابھی ہم نے کوشش کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار اپنی طور پر اقدامات بھی کریں.